तालियों में खुदा की आवाज़ को दावत दें। आइए कलामे मुक़द्दस में से एक हिस्सा हम तलावत करेंगे। वाइस की किताब है, वाइस की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत। वाइस की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत है। कलामे मुक़द्दस में से हम इस तरह से पढ़ते हैं, मुर्दा मक्खियां इतार के इतर को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत व इज्जत को मात कर देती है। कलामे मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए वैसे बरकत चाहे। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और रहीम शफीक नाम में तमाम आने वाले लोगों को सलाम। आज की इन घड़ियों के लिए, लम्हात के लिए हम अपने जिंदा खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिसमें खुदा ने मुझे और आप लोगों को जिंदगी और जिंदगी की नेमतों से नवाजा है और आज की शाम अता की कि जिसमें मैं और आप लोग खुदा की आवाज़ को सुन सकें और फिर अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी तरक्की के लिए खुदा के पाकरू में होते हुए इस कलाम को ले सकें और आने वाले वक्त में बहुत सी लोगों के लिए निजात और बरकत और खुशी का बायस हो सके। बाइबल मुक़द्दस का ये हिस्सा जो तलावत किया गया है, इस आयत में से जो मेरे और आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है, ईमानदार के लिए आगाही। ईमानदार के लिए आगाही यानी कि खबरदार रहने के लिए एक नसीहत, होशियार रहने के लिए नसीहत। क्योंकि जमीन पर रहते जब हम कहते हैं ना आगाही, खबरदार रहना, अलर्ट रहना, तो ये ईमानदार को हर वक्त इस चीज की जरूरत है। क्योंकि याद रखें कि ईमानदार जब इस जमीन पर है तो उसके लिए दुश्मन हमेशा दिन रात चौकन्ना रहता और कोशिश करता रहता है कि ईमानदार को मार भगाए और ताकि ईमानदार को गिरा कर उसे बर्बाद कर दे और ईमानदार को शिकस्त दे और उसे मार गिरा कर अपनी फतह हासिल कर सके। लेकिन जरूर है कि उससे दुश्मन से बचने के लिए और उसके जाल से बचने के लिए ईमानदार हमेशा जागता रहे, होशियार रहे। तो ये बाइबल मुक़द्दस हमेशा ईमानदार बेटी बेटे को, खादम को आगाह करती रहती है, होशियार रहना, चौकन्ने रहना, ताकि दुश्मन तुझे नुकसान ना पहुंचा सके। यहां पर बैठे हुए ज्यादातर लोग ईमानदार हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर शख्स अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करे कि किस तरह से एक ईमानदार के लिए आगाही है जो खुदा अपने बंदा वाइस के वसीला से मुझे और आप लोगों को आगाह कर रहा है। ये किताब जो लिखने वाला खुदा का खादम जो हिकमत का बादशाह सुलेमान है, और जब हम वाइस की बात करते हैं तो वाइस और वास में फर्क है। वाइस वो है जो पेश करने वाला है, वास वो है जो पेश किया जा रहा होता है। इसका मतलब है कि जो पेश करने वाला है वो सुलेमान है, जो खुदा के पाकरू की हिदायत से पेश कर रहा है, और जो कुछ इसमें लिखा है वो वास है, इनके कलाम है। तो आज ये आयत जो मेरे और आप लोगों के लिए पेश की जा रही है, जो हमारे लिए सीखने के लिए है, क्या आगाही है कि खुदा अपने बंदा के वसीला से अपने लोगों को आगाह कर रहा है कि याद रखो, मुर्दा मक्खियां
اطاعت کے عطر کو بدبودار کر دیتی ہے. پہلی تو آگاہی یہاں پر یہ ہمیں ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ اے ایماندار لوگوں سنو کہ جو مردہ مکھیاں ہوتی ہیں اور ان کا کیا نقصان ہے کہ اطار کہتے ہیں خوشبودار چیزوں کو بیچنے والا، عطر فروش، اور اس کو اطار کہا گیا، اور عطر کو بدبودار کر دیتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو خوشبو کی چیزیں ہوتی ہیں، جو پرفیوم ہم لگاتے ہیں، جو ہم سب پسند کرتے ہیں، اور اس کی خوشبو کو بدبودار کر دیتی ہے. کون؟ مردہ مکھیاں. اب یہاں پر جب مردہ مکھیاں کی بات میں کرتا ہوں، یہاں پر جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ بدی جو انسان میں آ جاتی ہے. اور اس کے طرف سے جب ہم غلطیوں کا خط دیکھیں نا، تو وہاں پر میرے اور آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ وہ کون سی ایسی مکھیاں ہیں جو بدبودار ہے، جو ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. آئیے دیکھیے گا. جب ہم غلطیوں کا خط دیکھیں 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے دیکھتے ہیں ہم، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اگر تم روح کے رائے سے چلتے ہو تو شریعت کے محتاج نہیں رہے. ابھی جو آگے جو اس مضمون کے مطابق جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں مردہ مکھیاں، وہ کیا ہے؟ آپ جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، یعنی کہ یہ ایک مردہ مکھی کا کام کرتی ہے. حرام کاری، ناپاکی، شیور پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوت، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریق، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اب یہ سارے جو کام ہیں یہ مردہ مکھیاں ہیں، یعنی کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ایک ایماندار کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر مردہ مکھی آ گئی ہے. گناہ جو ہیں وہ مردہ مکھیاں ہیں. حرام کاری، ناچ رنگ، ہر طرح کا برا فعل یہ مردہ مکھیوں کا کام کرتی ہیں. اب ایک ایماندار جو شخص ہے اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے خون کی خوشبو ہے، اور وہ جس بھی جگہ پر جاتا ہے وہ مسیح یسوع کی خوشبو بن کر کام کرتی ہے. اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ وہ خاص بیٹی اور بیٹا ہے. خدا کے بیٹے مسیح یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے جو انسان ایک دفعہ دھل چکا ہے، اب اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کے خون کی خوشبو ہے. اب وہ جس بھی جگہ پر ہے، چاہے وہ ملک میں ہے یا ملک سے باہر ہے، گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے، گھر میں ہے یا آفس میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، ہر وہ ایماندار جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اب اسے جس بھی شخص کے ساتھ ملنا ہے اسے خوشبو کی طرح وہاں پر کام کرنا ہے. عام طور پر دیکھیں وہ کچھ لوگ خوشبو بڑی پسند کرتے ہیں، پرفیوم بڑا مہنگے سے مہنگا پسند کرتے ہیں. جب خوشبو اچھی ہوتی ہے تو سب پوچھتے ہیں یار آپ نے کون سا پرفیوم لگایا، کون سی خوشبو لگائی ہے، بڑی اچھی خوشبو ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو کئی دفعہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں اس کا نام کیا ہے. کیوں بلا پوچھتے ہیں؟ تاکہ وہ بھی لے سکے، وہ بھی خرید سکے. میں بتا رہا تھا ایک پہلے بھی کسی جگہ پر ہمارے جو نے کہ بچوں سے کسی نے پوچھا، کسی بہن نے، پلیز یہ جو آپ نے پرفیوم لگا اس کا نام تو گھر سے جو نے کہ لے کر آئے، یا وہ اس کی تصویر کھینچ کر مجھے دے، کیونکہ اس خاتون کو وہ پرفیوم بڑا پسند آیا. اور یہ صرف یہ کتنی دیر تک یہ پرفیوم لگائیں گے پھر بھی خوشبو جاتی رہے گی. لیکن کتنا اچھا ہو وہ یہ پوچھے یار آپ کی زندگی میں سے بڑی خوبیاں ہیں
اور آپ کی زندگی سب سے الگ ہے، وہ کس وجہ سے آپ کی زندگی الگ ہے، تو آپ بتا سکیں یہ میرے مسیح یسوع کے پاخون کے سبب سے ہے۔ میری زندگی تبدیل ہے تو مسیح یسوع کے پاخون کے وجہ سے ہم، اور اس کی خوشبو میری زندگی میں سے آتی ہے، جس کے سبب سے آپ لوگ میری زندگی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ لیکن اب وہی ایک انسان جو لوگوں تک مسیح کی خوشبو پہنچا رہا ہے، اب اس کی زندگی میں چند دنوں کے بعد بدبو آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے۔ آج تو مسیح یسوع کی خوشبو ہے، کل کسی اور کی خوشبو بن جائے، اور یہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے خدا کا کلام آگاہ کر رہا ہے کہ جس سے ہماری خوشبو چینج ہو جائے اور خوشبو بدبو بن جائے، ہمیں ان چیزوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایماندار ہے تو کس طرح سے اس کی زندگی میں خوشبو آ رہی مسیح یسوع کے، لیکن بدبو اچانک آنا شروع ہو جائے تو پھر خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ مردہ مکھیاں اس زندگی میں آ چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی میں کچھ گناہ آ چکے ہیں، بدی آ چکی ہے، جس کے وجہ سے خوشبو بدبو میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر بیٹی بیٹے کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور یہی کلام مقدس میں سے آگاہی پائی جاتی ہے کہ ایک شخص ایماندار ہے اور سچائی سے لگی ہے، جگہ جگہ وہ جھوٹ بولے تو لوگ جان جائیں گے دیکھو جی ایماندار یا پادری کا کام جی جتنے بھی ہوتے جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہاں پر ہم نے خوشبو نہیں بلکہ بدبو وہاں پر پھیلا دی ہے۔ تو آپ میں سے بدبو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کرتے ہیں بلکہ خوشبو پسند کرتے ہیں، اور خوشبو بھی ایسی ہماری زندگی میں ساری چاہیے جو مسیح یسوع کی خوشبو ہو، اس کے خون کی خوشبو ہو۔ آمین۔ اب تھوڑا سا ہم اسی آیت کو آگے دیکھیں گے، دوسرے حصے کو دیکھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ اور تھوڑی سی، یعنی کہ ابھی دوسری آگاہی بھی ہے، دو آگاہیاں پائی جاتی ہیں یہاں پر، اور تھوڑی سی حماقت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے۔ مات کرنے سے مراد یہ ہے کہ شکست یا بگاڑ۔ اور ایک انسان ایماندار شخص کامیاب ہے، ہر شخص اسے پسند کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اسے اپنے گھر میں قبول کرتا یا کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا عقل مند شخص ہے، کیونکہ یہ بڑی عقل مند بیٹی ہے، بیٹا ہے، حکمت سے معمور ہے۔ کیوں حکمت سے معمور ہے؟ کیونکہ یہ خدا کے ساتھ چلنے والا، چلنے والی ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح نے اس کو حکمت بخشی ہے، خدا کے کلام سے اسے حکمت ملی ہے۔ لیکن وہی انسان، اگلے سے میں لکھے کہ وہی انسان جس میں بڑی حکمت ہے، تھوڑی سی حماقت، یعنی کہ کوئی بھی ہم حماقت کا کام، مطلب کہ یہ بھی حماقت ہے، یہ بھی گناہ کو ظاہر کرتی ہے، ہماری سستی کو ظاہر کرتی ہے، نافرمانی کو ظاہر کرتی ہے، لاپرواہی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب ہم ایک ایماندار اس چیز حماقت کا شکار ہو جائیں گے تو جو ہمارے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری حکمت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو لوگ حکمت، جو عزت کرتے ہیں، اور وہی بے عزتی کرنا شروع ہو جائیں گے، کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری بیٹیوں بیٹوں، آج کی شام یہ ہمارے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگوں سے خدا کے جلال کے لیے حکمت حاصل کر رہے ہیں تو کوئی ایسی حماقت نہ کر بیٹھے کہ جس سے ہماری ساری عزت پامال ہو جائے۔ لاسٹ ٹائم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو بات چل رہی تھی کہ ایک لڑکا وہ بڑا زبردست اچھی پرستش کر رہا ہے، کافی لوگ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو سوال اٹھا کہ یہ کس کا بیٹا؟ پتا جی کس کا بیٹا ہے، یہ جانتے ہو؟ پتا چلیا جی کس کا بیٹا ہے، یہ وہ پادری ہے جو فلاں جگہ سے ایک نوجوان لڑکی کو بھگا کر لے گیا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ لیکن یہ بابرکت پرستش اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اس نے حماقت کی، اس نے بہت بڑی ایک غلطی کی، گناہ کیا، اور اب اس کا تو نام یہاں نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا، خدمت جاتی رہی،
لیکن اس کا بیٹے نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا اس بنا پر کہ میرے باپ نے ایک بہت بڑا پاپ کیا ہے, غلطی کی ہے, اور اسے چھوڑ دیا. لیکن بیٹا جب خدا میں قائم ہے, خدا نے اس کو برکت دی, پرستش کرتا ہے اور لوگوں کو برکت ملتی ہے. اب دوسری طرف دیکھیے کہ اس نے جس شخص نے حماقت کی وہ بیٹے سے, خاندان سے بھی جاتا رہا, خدا کی عزت سے جاتا رہا, خدا کی خدمت سے بھی جاتا رہا. ساری عزت جاتی رہی ایک حماقت کے سبب سے. آج یاد رکھیں کہ جب ہم ایماندار ہیں, کوئی بھی حماقت کریں گے, غلط کام کریں گے, گناہ کر بیٹھیں گے, تو ہماری حکمت جاتی رہے گی, ہماری عزت جاتی رہے گی, اور جس میں سے خدا کی بھی عزت پر انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے میں اسے کلوز کرتے ہوئے اپنے تمام عزیزوں سے آج رات یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ خدا کے کلام مقدس میں سے ہمیں آگاہی مل رہی ہے. اے بیٹوں, ہم خدمت ساتھیوں, الرٹ رہیں. کبھی بھی مردہ مکھیاں کو دشمن ہماری زندگی میں ڈال سکتا ہے تاکہ ہماری خوشبو بدبو میں تبدیل ہو جائے. کبھی بھی شیطان ہم سے کوئی بھی حماقت کروا سکتا ہے تاکہ ہماری حکمت, ہماری عزت, ہماری خدمت جاتی رہے. اس لیے ہوشیار رہیے گا. یہ اس لیے کلام مقدس آج مجھے اور آپ کو دیا گیا تاکہ ہم ہوشیار رہیں, چکنے ہو جائیں, بیدار رہیں, تاکہ آنے والے وقت میں شیطان کی کوئی گندی تاثیر ہماری خدمت کو, ہماری زندگی کو برباد نہ کر دے, بلکہ ہم ہوشیار ہو کر شیطان پر, اس کی ساری چلاکی کے اوپر غالب آئیں, اور ہم ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دیتے رہیں. بہت سے لوگوں کو خدا کے جلال کی اس کی بادشاہت کے لیے جیت کر اس کے کلام میں شامل کر سکے. خدا مجھے اور آپ لوگوں کو اس کلام کے عزت سے برکت بخشے. آئیے خدا کے سر جھکے اور آج کے کلام مقدس کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے. تمام بیٹیاں بیٹے جھک جائیں اور خدا کے حضور شکر گزاری کی دعا کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ سب